बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज यकम मार्च और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। वोट की ताकत क्या है, वोट की इज़्ज़त क्या है, अवाम क्या कर सकते हैं और क्या कुछ बदल सकते हैं, उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। पीटीआई कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों का हिस्सा के बने, उनके लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। जमहूरियत क्या होती है और जमहूरियत के ज़ोर पर क्या कुछ हासिल किया जा सकता है, उस हवाले से कुछ चार अहम खबरें हैं कि पीटीआई को चार बड़ी आज खुशखबरियाँ मिली हैं। उस हवाले से बात करेंगे इस वीडियो में। पहली ये कि इमरान खान पर जो 3 मुकदमात हैं, वो तो ज़मानत के लिए उनकी समाअत जारी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसके अलावा दहशतगर्दी और 9 मई के वाक़यात के हवाले से इमरान खान पर मुकदमात थे, वो भी चल रहे हैं। उन मुकदमात में क्या हुआ है वो आपको बताएंगे। यास्मीन राशिद साहिबा की आज ज़मानत हुई है और उन्हें रिहा करने का हुक्म हुआ है, इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा जिन लोगों ने पीटीआई के कैंडिडेट्स और मेंबर्स के लिए एमपीओज जारी किए थे, उनकी गिरफ्तारियों को जो है वो अमली जामा पहनाया था, ब्यूरोक्रेसी डीसीज, उन उसके हवाले से पहली मिसाल कायम कर दी गई है और वो भी इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के डीसी को सज़ा सुनाई गई है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इस खबर की तफसील आपके साथ रखेंगे। और इसके अलावा पहले वज़ीर आला के पी जो इस दौरे हुकूमत के बने हैं, अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी तकरीर का मतन आपके सामने रखेंगे कि इस मतन का मतलब क्या है और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले इमरान खान के हवाले से बात करते हैं कि इमरान खान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 मुकदमात में अबूरी ज़मानत दे दी है, उसकी तौसीक कर दी है। दहशतगर्दी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद साहब ने इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया है। ये दरख्वास्तें जो थी, जो केसेस थे अदालत के सामने, उनमें मुस्लिम लीग नून के दफ्तर को जलाने का, कलमा चौक में कंटेनर को आग लगाने का, ज़िले शाह कत्ल केस और ज़मान पार्क के बाहर पुलिस वालों पर तशद्दुद के 4 मुकदमात थे, जिनमें इमरान खान की जो ज़मानत है वो मंजूर की गई है। 7 मार्च तक इमरान खान जो है वो अबूरी ज़मानत पर हैं। आल दो कि वो अडयाला जेल के अंदर ही हैं। 3 मुकदमात, साइफ़र केस, तोशाखाना केस और इद्दत में निकाह केस की सज़ा भुगत रहे हैं, जिसका सज़ा के ख़िलाफ़ अपील जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुनी जा रही है। और सज़ाएँ मुअत्तल होने और ज़मानत जो है वहाँ से मिलने के कभी इम्कानात हैं, क्योंकि इमरान खान को इन तीनों मुकदमात में हक़ दिफ़ा नहीं दिया गया था। कुछ मुकदमात में गवाह पेश करने की इजाज़त नहीं दी गई थी और एक केस में तो इमरान खान के 342 के बयान को ही बदल के जमा करा दिया गया था। तो कभी उम्मीद है कि इमरान खान के हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में अच्छी खबरें आएँगी। और सबसे आज की जो बड़ी और अहम खबर और मेरे दिल के करीब जो थी वो ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जिन्होंने अमलन तो है नवाज शरीफ को लाहौर से हराया है और 30,000 से ज़ायद वोटों का दावा किया गया था जमात इस्लामी के उसी हलके से कैंडिडेट ने कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो पीटीआई की कैंडिडेट थी, उन्होंने नवाज शरीफ को पिछाड़ दिया है, हरा दिया है। लेकिन जो फॉर्म 47 जारी किया गया पहले और बाद में, 2 जाली फॉर्म 47 जो है वो जारी किए गए। उन दोनों के मुताबिक नवाज शरीफ को उस हलके से जितवा दिया गया था। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की आज पेशी थी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। वहाँ जो कार्रवाई हुई है उसके मुताबिक वो केस था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने पुलिस की गाड़ियों को जलाया है, अवाम को उकसाया है कि इन गाड़ियों को आग लगाई जाए, तशद्दुद किया जाए। उस केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जो कि 70 साल से ज़ायद उनकी उम्र है और कैंसर की वो मरीज़ा हैं, आयरन लेडी का उन्हें खिताब दिया गया था पीटीआई की तरफ से, जब 25 मई के लॉन्ग मार्च में उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए थे। पुलिस वालों ने डंडे बरसाए थे और उन्होंने उस जबर और जुल्म का मुकाबला किया था और अभी भी वो डट के खड़ी हैं, जेल के अंदर थी। आज उन्हें एक केस में जो है कि पुलिस की गाड़ियों को आग आपने लगाई थी, उसको उस मुकदमे में उन्हें ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। ये मुकदमा ये था कि गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ियों को आग लगाने और अवाम को उकसाने में इन्हें जेल में रखा गया था।
یہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں تھی، جس مقدمے کی سماعت آج ہوئی اور انہیں جو ہے جج صاحب نے ضمانت ان کی منظور کی اور انہیں رہا کرنے کا حکم دیا۔ آپ کو یاد ہوگا 9 مئی کے واقعات کی جو ویڈیو سامنے آئی تھی کور کمانڈر ہاؤس یا عسکری ٹاور یا لاہور کے مختلف مقامات سے، ان میں یاسمین راشد صاحبہ بھی ان لوگوں میں شمار ہوتی ہیں، پی ٹی آئی کے لیڈرز میں سے ایک تھی، جنہوں نے ہجوم کو روکا تھا اور سختی سے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس میں داخل نہ ہو۔ جو لوگ داخل ہو رہے ہیں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں، اگر وہ پی ٹی آئی کے کوئی بھی جو بندہ ہے جو اس گیٹ کے پاس کھڑا ہے وہ میری آواز سنے اور گیٹ کو پار نہ کرے اور کور کمانڈر ہاؤس میں داخل نہ ہو۔ تو یہ تو تھی دوسری اہم اور اچھی خبر۔ تیسری جو اسلام آباد سے بڑی اور اچھی خبر ہے وہ یہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن تھے، ان کو سزا کے لیے بلایا گیا تھا، ان کو بار بار توہین عدالت کے نوٹس دیے گئے تھے، اور آج بالآخر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا۔ اس کی تفصیل جو ہے کچھ یوں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار افریدی کے خلاف ایم پی اوز آرڈر جاری کرنے پر توہین عدالت کیس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن کو مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیتے ہوئے 6 ماہ قید کی سزا سنا دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے جو فیصلہ محفوظ کیا تھا وہ آج سنایا ہے۔ آئی جی اسلام آباد، ڈی سی اسلام آباد، ایس ایس پی آپریشنز اور ایس پی صدر عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایم پی او آرڈرز میں اختیارات سے تجاوز پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن جو ہے وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب پائے گئے ہیں اور انہیں 6 ماہ کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ فیصلے میں ایس ایس پی آپریشنز جمیل ظفر کو بھی مس کنڈکٹ کا مرتکب قرار دیا گیا ہے، جبکہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو 1 لاکھ جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا گیا، اس کی سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت نے ایس ایس پی آپریشنز جمیل ظفر کو بھی 1 لاکھ روپے جرمانہ اور 4 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے ایس ایچ او ناصر منظور کو 2 ماہ قید کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے ایس پی صدر کو توہین عدالت کیس میں بری کر دیا ہے۔ عدالت نے فیصلے کی کاپی جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان کو بھیج دی ہے اور ہدایت صادر کی ہے کہ 30 دن میں اپیل میں سزا معطل نہ ہو تو ڈی سی اسلام آباد، ایس ایس پی آپریشنز اور ڈی سی اسلام آباد کے علاوہ آئی جی اسلام آباد کو گرفتار کیا جائے۔ تو دیکھیں بارش کا پہلا قطرہ ہے یہ پورے ملک میں۔ پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں کے علاوہ جو عام کارکن تھے، جو سپورٹر تھے، ان کو بھی اٹھایا گیا تھا اور آرڈرز دیے گئے تھے جو ڈی سیز ہیں مختلف، انہوں نے کہ ایم پی اوز کے تحت ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں ان سے خدشہ ہے کہ یہ عوام کو اکسائیں گے اسٹیٹ کے خلاف۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے مثال تو آج قائم کر دی ہے اس فیصلے کے ذریعے کہ ڈی سی صاحب جو بار بار توہین عدالت کیس میں پیش نہیں ہو رہے تھے، انہیں بالآخر 6 ماہ قید کی سزا سنا دی ہے، اور بابر ستار صاحب نے یہ مثال قائم کی ہے باقی ججز کے لیے بھی کہ جن لوگوں کو رہا کرنے کے عدالتوں نے احکامات دیے تھے، ڈی سیز نے دوبارہ ایم پی اوز کے احکامات جاری کیے تھے اور انہیں دوبارہ مختلف رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو بڑی اور اہم خبر وہ ہے پشاور سے کے پی خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے آزاد جو رہنما ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے آج جو ہے وہ میدان مارا ہے۔ انہوں نے وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھال لیا ہے۔ اس کا باقاعدہ تو وہ منصب کل سے سنبھالیں گے جب وہ حلف اٹھائیں گے۔ اس سے پہلے آج جب انہوں نے 100 سے زائد ووٹ لیے ہیں اور ان کے مد مقابل جو تھے اپوزیشن رہنما، انہیں صرف 16 ووٹ ملے ہیں کے پی اسمبلی میں، تو انہوں نے جیتنے کے بعد ایک تو اپنے ووٹرز کا شکریہ ادا کیا، جتنے بھی ایم پیز تھے ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو تقریر کی وہ میں پوری کی پوری آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، رکھنا چاہوں گا، اور اس کے بعد اس پر ایک دو جو ہے وہ تبصرہ ضروری ہے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کرانے اور بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا انتقام نہیں لینا چاہتے، ملک اور ادارے ہمارے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم کا ازالہ کیا جائے۔
عمران خان کو جعلی پرچوں میں جیل میں ڈالا گیا، جس ایف آئی آر کا ثبوت نہیں وہ ختم ہونی چاہیے۔ آج انہوں نے یہ حکم صادر کیا ہے کہ جتنی بھی 9 مئی کے واقعات میں جعلی ایف آئی آرز ہیں انہیں ختم کیا جائے، جن میں ثبوت نہیں ہیں، اور جن میں ثبوت ہیں وہ سامنے رکھ کے کیس چلائے جائیں۔ عمران خان کو جعلی پرچوں میں جیل میں ڈالا گیا ہے، جس ایف آئی آر کا ثبوت نہیں وہ ختم ہونی چاہیے۔ اگر ایک ہفتے کے اندر یہ ایف آئی آرز ختم نہ کی گئیں تو جس نے غلط ایف آئی آر کی ہے وہ سزا کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ حق لینا اور چھیننا جانتے ہیں، قوم کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ حق چھیننے کے لیے اپنی آواز اٹھائے۔ ہمارے کارکنوں پر بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے، میرے خلاف ثبوت ہیں تو سامنے لائیں اور گرفتار کر لیں۔ الیکشن کمیشن شفاف الیکشنز کرانے میں ناکام رہا ہے، چیف الیکشن کمشنر کو استعفیٰ دے کے گھر جانا چاہیے۔ دھاندلی کی تحقیقات کرنی ہے تو پہلے ہمارے حلقے کھولیں۔ انہوں نے جو اعلان کیا ہے وہ اپنے گھر سے کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس ان کے خلاف دھاندلی کے ثبوت ہیں تو وہ سامنے لے کے آئیں، میرے حلقے سے آغاز کریں، جو بھی کے پی کا حلقہ کھولنا ہے وہ کھولیں، جس کے پاس دھاندلی کے ثبوت ہیں آئے، اور اپنے حق میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلہ تھا اور وہ بدلا گیا ہے تو آئے، قانون کے مطابق یہاں عملداری ہوگی، دھاندلی کی تحقیقات کریں گے اور حلقے کھولنے کے تیار ہیں۔ لیکن اس کی مثال باقی 3 صوبوں میں اور وفاق میں جو ہے وہ نہیں دیکھنے کو ملتی۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ 180 سے زائد سیٹوں کا دعویٰ کر رہی ہے کہ یہاں پر وہ جیتی ہے۔ فارم 45 ان کے پاس ہے اور عدالتیں بھی فی الحال تو ان کی بات نہیں سن رہی، اور الیکشن کمیشن تو پہلے ہی جو ہے وہ جو بھی کیس ہے اس کا نوٹیفیکیشن ان کے خلاف جاری کیا جا رہا ہے، ان کے حق میں کوئی بھی ابھی تک فیصلہ نہیں آیا، سوائے NA-15 جہاں سے شہزادہ گستاخ صاحب نے پچھاڑا ہے نواز شریف کو، اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا، اور آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں راجہ شہزادہ صاحب نے حلف اٹھایا ہے اور انہوں نے بھی دعوت دی تھی اگر نواز شریف صاحب کے پاس ثبوت ہے تو میں حاضر ہوں، حلقہ کھولیں اور ثبوت سامنے لائیں۔ آج اپوزیشن کو گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ آفر کرتا ہوں اپوزیشن جہاں چاہے جلسہ کرنا چاہے، کارنر میٹنگ کرنا چاہے، میڈیا میں جو بولنا چاہے بولے، پوری آزادی ہے۔ وہ جو انہوں نے 22 ماہ سے فیس کیا کہ نہ تو انہیں جلسہ کرنے کی اجازت دی گئی، نہ ریلی نکالنے کی، نہ کارنر میٹنگز کرنے کی، نہ میڈیا پر آنے کی جو آزادی تھی پی ٹی آئی کو، پی ٹی آئی نے ایک صوبے میں حکومت سنبھالی اور مثال قائم کی ہے دھاندلی کے خلاف بھی، اور آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑا فیصلہ کیا ہے کہ آئیں آپ جہاں جلسہ کرنا چاہیں کریں۔ نہ انہوں نے کہا ہے کہ نہ کرپشن کریں گے اور نہ کسی کو کرنے دیں گے۔ عوام سے کہتا ہوں کہ کسی کی جرت نہیں کہ آپ سے رشوت مانگے، جو بھی سرکاری افیسر آپ سے رشوت مانگے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، کیونکہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سلیکٹڈ بار بار آتے ہیں، عوام کی دولت چوری کرتے ہیں، ہم قانون بنائیں گے، جو بھی چوری کرے گا اس کے خلاف جہاد کریں گے۔ ہمارے 80% لوگوں کے کاغذات مسترد کیے گئے عدالتوں میں، جو بعد میں عدالتوں میں بحال ہوئے۔ ان کی تقریر کے جو 3 بڑے پوائنٹس ہیں، وہ سب سے پہلے تو یہ ہے 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے آتے ہی اعلان کیا ہے کہ جو غلط ایف آئی آر کاٹی گئی ہیں وہ اب نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے، انہیں قانون کے کٹہرے میں لائیں گے، اور جن کے پاس ثبوت ہیں، اگر میرے خلاف بھی انہوں نے کہا ثبوت ہیں تو آئیں مجھے گرفتار کریں، اور ایف آئی آر کے پاس جتنے ثبوت ہیں 9 مئی کے حوالے سے وہ سامنے لائیں۔ انہوں نے 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تحقیقات جو ہے دھاندلی کے خلاف وہ بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ کون کرتا ہے یہ فیصلہ کہ آئیں سارے حلقے کھولیں، جو بھی آپ انگلی اٹھائیں، جس حلقے پر انگلی اٹھائیں وہ دھاندلی کے ثبوت لائیں، حلقے کے نتائج جو ہے انہیں کھولیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس فارم 45 اور ووٹ زیادہ ہیں تو آئیں بسم اللہ کریں۔ اس کے علاوہ چیف الیکشن کمشنر نے انہوں نے کہا کہ آپ کے گھر جانے کا وقت ہو گیا، استعفیٰ دے گھر جائیں، کیونکہ آپ صاف اور شفاف الیکشنز کروانے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے بڑا اعلان کیا ہے کہ ان پر ایک تو جعلی مقدمات بنائے گئے ہیں، جعلی مقدمات میں انہیں جیل میں رکھا گیا ہے، انہیں فل فور رہا کیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کے پی حکومت سے کیا خبریں آتی ہیں، اور عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے کے پی حکومت اپنا کیا حصہ ڈالتی ہے۔ اس کے علاوہ جو 22 ماہ سے پاکستانی عوام اور خاص طور پر پی ٹی آئی پر جو زخم ہیں ان پر مرہم کہاں کیسے رکھا جاتا ہے کے پی حکومت کی طرف سے، اور کیسے معاملات کو لے کے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ
یہ مقدمات جو ہیں 9 مئی کے حوالے سے زیادہ ہیں، ایم پی اوز 3 ایم پی اوز اور کے حوالے سے زیادہ مقدمات بنے تھے پی ٹی آئی کے ممبران پہ اور رہنماؤں پہ، اور امید یہ کی جاتی ہے اس تقریر کے بعد کہ وہ حالات بدل گئے ہیں، ہواؤں نے رخ بدل لیا ہے۔ عمران خان کی ضمانت ہونا، یاسمین راشد صاحبہ کی ضمانت ہونا، ڈی سی اسلام آباد کو، ایس ایس پی آپریشنز اور آئی جی اسلام آباد کو سزا ہونا، اور اس کے علاوہ کے پی حکومت کی طرف سے بڑے اعلانات ہونا، یہ بہت بڑا اشارہ ملتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہوائیں رخ بدل رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے اچھے دنوں کا آغاز ہو چکا ہے، جو کہ جمہوریت نے باقاعدہ آغاز کر دیا ہے پاکستان میں، اور جو عوام ہیں ان کے لیے اچھے دن پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ آنے والے ہیں۔ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ مجھے اجازت دیجیے اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔